अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD और मैं हूं मदीहा साकिब। हर शख्स मोहताज है और ज़मीन व आसमान के सारे ख़जाने अल्लाह ताला ही के कब्ज़े में हैं। वही साइलों को अता करता है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह बेनियाज़ है और तुम सब मोहताज हो। इंसान की मोहताजी और फ़कीरी का तकाज़ा यही है कि बंदा अपने मौला से अपनी हाजत और ज़रूरत को मांगे और अपने किसी भी अमल के ज़रिए अल्लाह से बेनियाज़ी का शाइबा भी ना होने दे, क्योंकि ये मकाम अब्दियत और दुआ के मुनाफी है। प्रोग्राम फ़ज़ाइल व अमाल में आज भी दुआ की फ़जीलत और अहमियत पर बात करेंगे। आइए सुनते हैं इस्लामिक सॉल्वेशन मूवमेंट सरफराज अहमद, आज़ाद जम्मू कश्मीर को। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD पर सरफराज अहमद के साथ सिलसिलावार प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू भी फ़ज़ाइल ज़िक्र पर होगी। इससे पहले भी फ़ज़ाइल ज़िक्र पर कुछ बात हो चुकी है। आज हम दुआ से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला की ज़िक्र के बारे में एक शायर ने बहुत खूब कहा है, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, चाहे कितना हो साहिबे फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर इरशाद बारी ताला है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। आया मुबारका में अल्लाह ताला को याद रखने के बारे में नसीहत की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला को याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसका इनाम ये है कि अल्लाह ताला को जो बंदा याद रखेगा तो अल्लाह ताला उस बंदे को याद रखता है। और साथ ही फरमाया कि मेरी शुक्रगुजारी भी करो और नाशुक्री से बचो। ये दोनों बातें बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं। सूरह बकरा में सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौल बिलग़दुव्वि वल आसाली वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। और अपने रब की याद किया करो अपने दिल में आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ और ज़ोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ, सुबह और शाम और अहले गफलत में शुमार मत होना। नाज़रीन, कुरान मजीद किताब हिदायत है। हर मकाम पर, हर मौके पर जब भी कभी इंसान को रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, ये पूरी रहनुमाई करता है। चुनांचे यहाँ भी फरमाया कि अल्लाह ताला को याद किया करो और याद करने के तरीके भी बतला दिए कि अपने दिल में आजिज़ी के साथ याद करो और खौफ के साथ याद करो और जोर की आवाज़ के साथ भी याद कर सकते हो और आहिस्ता आवाज़ के साथ भी याद कर सकते हो। और सुबह और शाम याद किया करो अल्लाह ताला को और गफलत करने वालों में से अपने आप को शुमार मत करवाना। नाज़रीन, कुरान मजीद की ये आया मुबारका हमें दुआ की तरफ राग़िब करती है, यानी हम अपना ताल्लुक उस रब से बहुत मजबूत कर लें जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है और एक मकसद देकर भेजा है, और उसी से कामयाबियां और कामरानियां मांग कर तलब करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सुनन अबी दाऊद की एक हदीस मुबारका अबू मली एक आदमी से बयान करते हैं। उन्होंने कहा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। सवारी बिदकी तो मैंने कहा
کہ شیطان ہلاک ہو جائے، آپ نے فرمایا یہ نہ کہ شیطان ہلاک ہو جائے، کیونکہ جب تو یہ بات کہے گا تو شیطان اپنے میں بڑا ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ بڑا ہونے میں مکان کی طرح ہو جائے گا اور کہے گا کہ میری بڑی طاقت اور قوت ہے۔ لیکن آپ کہیں بسم اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، بس بے شک جب آپ یہ کہیں گے، یعنی بسم اللہ کہیں گے، تو وہ ذلیل و حقیر ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک مکھی کی مانند ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ہے ذکر اللہ کی فضیلت، اور بالخصوص شیطان کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ اس کو خام خواہ ایسے جملے بول کر بڑھاوا نہ دیا جائے جن کو سن کر وہ پھول جائے اور تکبر کرنے لگے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ شیطان ہلاک ہو جائے، بلکہ یہ کہنا چاہیے بسم اللہ، اس لیے کہ بسم اللہ کے اندر جو طاقت اور جو روب شیطان کے لیے ہے، جو اللہ کا دبدبا اس کے لیے ہے، وہ اس جملے میں نہیں ہے جو اگر ہم یہ کہیں کہ شیطان ہلاک ہو جائے۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں مانوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں یہ دعا سکھلائی گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور آپ کے بغیر کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، بس آپ مجھے اپنی طرف سے معاف کر دیں اور مجھ پر رحم کریں، بے شک آپ ہی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس دعا مبارکہ کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی دعا میں اپنی نماز کے اندر مانگا کروں، تو یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور بڑی جامع دعا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان یہ دعا کرتے وقت یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور وہ اپنے مالک کو بڑا جان کر، بڑا سمجھ کر اس سے معافی طلب کرتا ہے، اور معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رحم اور بخشش بھی مانگتا ہے۔ ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ میں ذکر کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے باعث افسوس ہوگی۔ یہاں انسان دنیا کے اندر مختلف طرح کی مجالس میں بیٹھتا ہے، محفلوں میں بیٹھتا ہے، اور یہاں یہ طریقہ سکھلا دیا گیا کہ محفل میں بیٹھنا اور وہاں پر ایسا عمل کرنا جو باعث افسوس ہو، اس سے منع کیا گیا، اور اس کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر کسی محفل میں نہ بیٹھا جائے۔ اگر ہم کسی محفل میں بیٹھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا ذکر کریں تو یہ مجلس ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگی، ہمارے لیے باعث افسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دی کہ ذکر کیے بغیر کسی مجلس سے اٹھنے والا وہ ایسے ہے جیسے کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھا ہو، اور وہ مجلس اس کے لیے باعث افسوس ہوگی۔ ابو سالبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے اور
راوی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو لوگ پہاڑ کی گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام جب کسی بھی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے، الگ الگ نہ ہوتے، حتیٰ کہ کہا جاتا کہ اگر ان پر ایک کپڑا ڈال دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث مبارکہ یہ واضح کر رہی ہے کہ مجلس میں جمع ہونا اور مل کر بیٹھنے میں بڑی فضیلت ہے، اور بالخصوص جب انسان سفر کے اندر ہو تو اس دوران مجلس میں ایک ساتھ جمع ہو کر بیٹھنا چاہیے اور مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو یہ شیطان کی طرف سے یہ عمل ہوگا، کیونکہ وہ اتحاد اور اتفاق کو توڑنے والا ہے، اور وہ اکٹھا مسلمانوں کو، مومنوں کو اکٹھا دیکھ کر اس کو اچھا نہیں لگتا، چنانچہ وہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ وہ منتشر کرتا ہے جو مومن اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے بعد جب بھی کبھی صحابہ کرام کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تو وہ بالکل الگ الگ نہ ہوتے اور اس طرح سے اکٹھے ہوتے کہ اگر ان پر کوئی کپڑا ڈال دیا جاتا تو وہ ان سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ناظرین، مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، نافع بن جبیر بن مطعم اپنے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یعنی جو شخص یہ کہے کہ اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ آپ پاک ہیں اور آپ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور جو شخص ان کلمات کو ذکر کی مجلس میں کہے گا تو یہ کلمات اس مجلس کے لیے اختتام پر مہر کی مانند ہوں گے، اور جو شخص ان کلمات کو لغو وغیرہ کی مجلس میں کہے گا تو یہ کلمات اس کے لیے مجلس کے تمام گناہوں سے کفارہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، مجلس سے اٹھتے وقت یہ جو دعا ہے یہ سکھائی گئی ہے، اس کو کفارہ مجلس کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ انسان مجلس میں بیٹھتا ہے تو بہت ساری برائیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں، وہ غیبت کر بیٹھتا ہے، وہ چغلی کر بیٹھتا ہے، جھوٹ بول بیٹھتا ہے، تو ان ساری چیزوں، ان سارے گناہوں کے کفارے کے لیے یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ یہ دعا یاد کر لیجیے اور ہر مجلس سے اٹھتے وقت اس کو ضرور پڑھا کیجیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر وہاں اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت و افسوس ہوگی۔ یعنی مجلس میں بیٹھنا اور گپیں لگانا اور دنیا کی باتیں کرتے رہنا اور ایسے الفاظ اور کلمات کہنا جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ مجلس باعث حسرت اور افسوس ہوگی۔ اور مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کا تذکرہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ مجلس روز قیامت ہمارے کام آ سکے۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا کے بارے میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی مطلوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، لہٰذا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان دعا کرتا رہے، تو یہ دعا اس کی عبادت میں شمار ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ
دعا کرنی ہے تو مجھ سے ہی کرنی ہے، اور جب تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت قبول کر لی جاتی ہے جب تک جلدی نہ کرے، اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں نے تو اپنے رب سے دعا کی لیکن قبول ہی نہیں کی گئی۔ یعنی انسان دعا کرتا ہے اور جب کچھ دیر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ بے صبری اور مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور یہ الفاظ کہتا ہے کہ میں تو اپنے رب سے دعا میں نے کی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ جملے جلدی کے زمرے میں آتے ہیں، اور جب تک بندہ جلدی نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے امکانات رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی دعا کر کے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ بھلائی میں رہتا ہے جب تک جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آدمی کیسے جلد بازی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کہتا ہے میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں کی گئی۔ یہ وہی مفہوم ہے جو گزشتہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں دعا کر کے اس پر پختہ یقین رکھ لینا چاہیے۔ اس میں دیر سویر ضرور ہے لیکن دعا کی قبولیت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے، اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ بہت اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہی ہے، اور دعا کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس طرح نہ کہا جائے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، کیونکہ اگر وہ اس طرح کہے گا تو وہ اس کی دعا کے اندر خلل واقع ہوگا، اور واقعتاً اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، بلکہ یہ بتلایا گیا کہ اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اے اللہ تو اس دعا کو ضرور قبول کر، اور ایسے نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو قبول کر۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ ڈاکٹر لقمان سلفی حفظ اللہ لکھتے ہیں، قبولیت کی 6 شرطیں ہیں، دعا کی قبولیت کی 6 شرطیں ہیں، مختصر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے واسطے سے دعا کی جائے، ان کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیت کو خالص رکھا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اپنی مسکنت اور محتاجی کا اظہار کرے، یعنی وہ اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے لیے دعا نہ کرے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مدد لینا مطلوب ہو، یعنی گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ اللہ نے اگر اسے کسی دنیاوی فائدہ سے محروم رکھا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بالکل اس نعمت کی مالک جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ ناظرین، یہ دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط تھیں۔ اگر ہم ان شرائط کے ساتھ دعا کریں گے تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیے سلسلہ وار پروگرام فضائل اعمال KPN نیوز HD پر سرفراز احمد کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔